बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 12 अक्टूबर आज हो चुकी है और इतवार का दिन है। बड़े ही अहम मामलात जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ है, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के इंतखाब के जो शेड्यूल तो आ चुका है, जो 12 बजे से 3 बजे तक आज कागजात नामजदगी है। सोमवार वाले दिन ये शो ऑफ हैंड है, लेकिन इसमें मामला क्या चल रहा है, सोमवार से पहले पहले क्या मुमकिन है आखिरी वारदात क्या होगी। गवर्नर आज इमरजेंसी की, सूबे में अमन अमान का मामला, अफगानिस्तान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी और तहरीक इंसाफ, ये सब कुछ कैसे काउंटर करेगी और स्टैब्लिशमेंट क्या कर सकती है। एक तरफ हिंदुस्तान से लड़ाई है, अफगानिस्तान से लड़ाई है, ईरान, बांग्लादेश और अब पाकिस्तान की अवाम के अंदर मामलात क्या हैं। आज 12 अक्टूबर है, परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल का दिन भी है। नवाज शरीफ का तख्त उल्टा गया था, उस पर भी कुछ गुफ्तगू है। और वज़ीर ख़जाना IMF के साथ बहुत बड़े फड्डे में अमेरिका बुला लिया गया, लोन की मंजूरी है। इसके अलावा एहतजाज के मामलात में भी जो पंजाब से शुरू हुआ, उसमें मौलाना फजल रहमान की एंट्री है। क्या मौलाना ये मामलात संभाल सकेंगे? मौलाना को भी बड़ी ऑफरें की जा रही हैं। तफसील से मैं ये सारी खबरें आपके सामने रखता हूँ। जो सबसे तशवीशनाक और ख़तरनाक मामला जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मौजूदा क्लैश, ये 2021 से अफगान हुकूमत के आने के बाद अब तक की सबसे ख़तरनाक झड़पें करार दी जा रही हैं। फ्रंट लाइन पोजीशन पर भारी तादाद में नफरी अफगानिस्तान की तरफ से आ चुकी है। अफगानिस्तान का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान ड्रोन्स और बमबारी कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से कर रहे हैं जवाबी हमले हैं सरहद पार से कालादम तंजीमों की तरफ से। लेकिन ये बड़ी संगीन किस्म की कशीदगी है। अभी 27 जगह के करीब क्रॉस फायरिंग हुई है अफगानिस्तान की तरफ से, कि खालिद बिन वलीद आर्मी रेजिमेंट ने नंगरहार और वहाँ काबुल हमले का बदला लेने की कोशिश की है, जो बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान की डेवलपमेंट लाइन की तरफ पेशकदमी की भी बड़ी वीडियोज़ आ रही हैं। एक नई बहुत बड़ी जंग नज़र आ रही है, ख़तरनाक माहौल तैयार हुआ है। और इसमें ज़ाहिर है बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो इंडियन एलिमेंट है, इसे याद रखिएगा। अफगान तालिबान इस वक्त नक्शा बदलना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान को बाहर करके सुपर पावर्स के साथ खुद डायरेक्ट हो रहे हैं। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का बड़ा कीमती तहादी था, अफगान तालिबान एक आज़ाद और सख्त गिर खारजा पॉलिसी बना रहे हैं। अब पाकिस्तान से उनसे रास्ते जुदा हो चुके हैं। उनके नए तहादी अब भारत, रूस और चीन है, क्योंकि रूस ने पहला कदम ये उठाया इस साल, तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम किया। भारत ने उसी सिमत में काबुल में अपना सफारत खाना बनाया। और तीसरी तरफ चीन जो है वो भारी सरमायाकारी कर रहा है, सड़कों के मंसूबे बना रहा है और बदले में अपनी मगरबी सरहद पर अमन चाहता है। अब पाकिस्तान के लिए जोग्राफियाई तौर पर एक बहुत बड़ा सियासी धचका है, दिहाइयों की मेहनत है, यहाँ पे ताल्लुकात है, बड़ी मुश्किल से ये परवान चढ़ाए गए। लेकिन अब जनूबी एशिया में जो ताकत का तवाज़न है, उसमें इस बार कार्ड जो है वो लगता है हमारे हाथ में नहीं है। हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है। जो चंद साल पहले तक इनका मीडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये अफगान तालिबान को यहाँ मदद करते हैं, पनाह देते हैं, आज लड़ते हुए देखकर खुश हो रहा होगा। अभी अफगान वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के दौरे से वापस हैं और उन्हें यकीनी तौर पर वहाँ से असलहा फराहम करने की भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई गई होगी। फ़ज़ाई एतबार से ज़ाहिर है अफगानिस्तान के साथ। और फिर यहाँ याद रखें, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है और दोनों सूबों की आवाम के हालात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और अफगानिस्तान की तारीख तो है कि वो कभी कोई जंग नहीं हारे, 2 आलमी ताकतों को भी उन्होंने शिकस्त दी है। और पाकिस्तान बिलाशुबा एक बरतरी, एक बड़ा आपको पता है मुल्क है। और लेकिन उनके साथ अगर भारत मिल गया तो फिर खुदा न ख्वास्ता मशरकी पाकिस्तान वाला मसला तो करेंगे। अब तो ट्रंप की मुदाखलत का भी दूर दूर तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नोबल इनाम का उसका मामला हल है और वो तो वैसे ही चाहता है लड़ाई हो। फिर चित्राल में, बाजोड़ में, महमद में, अंगूर अड्डा में, कुरम में, ये सारे अफगानिस्तान की तरफ से जो बिला इश्तियाल फायरिंग हुई, 6 लोकेशन पर तो बाकायदा कन्फर्म हुआ। और ये अफगानिस्तान आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकायदा गोले मिसाइल पाकिस्तानी हदूद के अंदर गिर रहे हैं। अब ज़ाहिर है पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से उसकी कार्रवाई भी की गई है और कहा जा रहा है कि वो पीछे हटने पर मजबूर हुए। लेकिन हुकूमत का जो पहला मौक़िफ़ था वो वज़ीर ममलकत अभी हुज़ैफ़ा रहमान ने काबुल में हमला तस्लीम किया कि गाड़ियों की वहाँ इंटेलिजेंस की गई, GPS से ट्रैक किया गया, फिर काफ़िले की 9 गाड़ियों को हिट किया गया। ये हुकूमती सतह पर पहली दफ़ा तस्दीक हुई है काबुल के हमला, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कुरम में अब इस वक्त हालत यह कि तीनों अतराफ से हमला हुआ है। 2 फौजियों की शहादत अपर कुरम में, 3 की जख्मी होने की इतलात है पाकिस्तान से और उनकी तरफ से भी बहुत सारे लोग छोड़ के भागने की इतलात है। ये कल ही पता चलेगा क्या मामला हुआ है। शाम के वक्त भारी तोपखाना इस्तेमाल हुआ है और बयानात बड़े सख्त आए हैं। देखें, जम्मू और कश्मीर को जो वहाँ भारत का हिस्सा अफगान वज़ीर ख़ारजा ने करार दिया और फिर कहा कि अंग्रेज़, सोवियत यूनियन, अमेरिका, नेटो 127 ममालिक से जाके पूछे, वो हमसे नहीं लड़ सके, तो हमारे साथ तो किसी की भी धमकी होगी, दुश्मनी होगी, जंग होगी तो वो हम लड़ना जानते हैं, हमारे पास तो बड़ा वसी तजर्बा है। अब हिंदुस्तान के साथ जो उनके देखे ताल्लुकात कायम हुए हैं, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। एक तरफ अमन की आशा हम हिंदुस्तान से चलाते रहे, मुज़ाकरात का, तो यहाँ भी मामला मुसलमान मुल्क है, बरादर मुल्क है, बॉर्डर भी शेयर होता है, कल्चर भी एक जैसा है। तो इस जंग में तो दोनों को शदीद नुकसान होगा। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर देखें स्ट्रेटेजिक, मुआशी और सिक्योरिटी नुकसान है।
افغانستان کے پاس تو ایک ریاستی ڈھانچہ وہ بڑا معمولی سا ہے. ٹھیک ہے جنگ لڑنے کا انہیں تجربہ ہے, ان کے پاس ہزاروں جنگجو بھی ہیں, گوریلا جنگ کے وہ ماہر بھی ہیں, لیکن دو طرفہ محاذ پاکستان کے لیے ذرا مشکل ہوگا. ایک طرف مشرقی سرحد میں بھارت ہے, مغرب میں افغانستان ہے, پھر سرحدی پوسٹوں پر ان علاقوں پر جو چترال میں, باجوڑ میں, شمالی وزیرستان میں اگر یہ لڑائی پھیل جاتی ہے تو پھر عام شہری اور جو قبائلی لوگ ہیں ان پر سب سے زیادہ اثر ہوگا. افغانستان کا بھی شدید نقصان ہوگا ظاہر ہے, فضائی بمباری جو ہوگی, لیکن یہ اب اسے اگر دفاعی یا مذہبی جنگ بناتے ہیں اور پاکستان کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور بھارت بھی مدد کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیں افغانستان ایک غریب ملک ہے, ان کے پاس زیادہ کھونے کو کچھ نہیں ہے. ہندوستان پاکستان کے درمیان جس طرح شائننگ مرسیڈیز اور ایک ڈمپر ٹرک کی بات آرمی چیف نے کی تھی, وہ پاکستان اور افغانستان کی بھی وہی حالات ہیں. لیکن ہمارا اگر روپیہ گرتا ہے, سرمایہ کاری رکتی ہے, برآمدات کم ہوتی ہیں, مہنگائی آسمان پہ جاتی ہے, IMF کے قرضوں میں آپ کو پتہ ہے بحران پڑتا ہے, تو پھر یہ جنگ اگر خدا نہ خواستہ لمبی ہوتی ہے تو اس کے پاکستان کے اندر جو سیاسی اس وقت حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں. عالمی سطح پر بھی الگ نقصان ہوگا اور اس کا فائدہ صرف اور صرف بھارت کو ہوگا. ایران اور چین تو دونوں دیکھیں غیر مطمئن ہوں گے کہ انہیں صرف اس خطے میں امن چاہیے, اور مغربی ممالک وہ تو آپ کو پتہ چاہتے ہی ہیں, ایک عرصے سے ٹرمپ کی تو خواہش ہے. پھر مہاجرین کا بحران بھی بڑھ سکتا ہے, بارڈر کے جو علاقوں میں اسکول ہے, اسپتال ہے, تجارت ہے, روزگار ہے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں, اور سب سے خطرناک جو دہشت گرد اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہائی لیول پر ایکٹیو ہو جائیں گے, ان کے لیے حالات سازگار ہو جاتے ہیں. ایران, افغانستان, انڈیا کے ساتھ تو دیکھیں ہماری سرحدیں اس وقت بند ہیں, چین سے ہمارے تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں. اس وقت سندھ کچے کے ڈاکو جس طرح وہاں آپ کو بتا دیں سندھ پہ چھائے ہوئے ہیں. بلوچستان میں اس وقت مکمل طور پر کرفیو ہے, یرغمال بنے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی 5 لاکھ لوگ تھے سڑکوں پر 2 ہفتے پہلے. خیبر پختونخوا میں آپریشن سے وہاں لوگ لہو لہان ہیں, اور پھر اوپر سے جو پنجاب میں احتجاج کی وجہ سے پورا پنجاب بند ہے. اس لیے میں تو یقین کریں اللہ سے بار بار دعا کرتا ہوں وطن پاک کے لیے, پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان میں محفوظ رکھے, اور افغانستان بھی برادر ملک ہے. یہ ابھی خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہے, تو ظاہر ہے اس وقت انہیں جو اسٹیبلشمنٹ قابض لوگ ہیں ان کے لیے تو سب اچھا نہیں ہے, ان کے لیے حالات بڑے ٹف ہیں. تحریک انصاف کا جب سے وزیر اعلیٰ کا اعلان ہوا, ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے بھی جوابی اعلان کیا, بلکہ نمبر 1 کی طرف سے تو یہ خبریں تھیں کہ جنازے پر کسی جگہ انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے. اب سہیل آفریدی پر بڑا دباؤ ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اس کا تو موبائل فون بند جا رہا ہے مسلسل, لیکن ادھر ادھر سے اس کو پیغام آ رہے ہیں کہ 5 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, پھر وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لو, کوئی رکاوٹ نہیں بنے گے. اس نے انکار کیا, اس نے کہا نہیں آپ پٹیالہ جیل جائیں, عمران خان سے ملیں, اور جب تک خان حکم نہیں دیتا کوئی ملاقات نہیں ہوگی. اب سہیل آفریدی کو پتہ ہے کہ ایک اشارے پر اسے کتنا بڑا خان نے لیڈر بنا دیا ہے, پھر جو کچھ گنڈا پور کے ساتھ وہ بھی دیکھتا رہا. اس میں سب سے بڑا مثبت پہلو جو تحریک انصاف کے لیے کہ جو قبائل ہیں سہیل آفریدی کی حمایت میں, اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس سپورٹ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ 2 قدم پیچھے ہٹنے کا سوچ رہی تھی کہ ان کے پاس اب صرف ایک ہی آئینی کارڈ ہے, ماورائے عدالت, قانون, طاقت یا زبردستی, اور کوئی آپشن نہیں ہے. ووٹنگ کے حساب سے ANP کے 4 ووٹ ہیں, اور مولانا فضل الرحمان وہ انہیں نہیں دے رہے, مطلب وہ تحریک انصاف کے خلاف نہیں جا رہے. مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کا لا تعلق ہوں گے, لیکن مولانا کا ماضی آپ کو پتہ ہے, 16 نشستیں ہیں ان کے پاس, تو یہ 19 کے قریب ووٹوں کا فرق ہے. 26ویں ترمیم میں 5 تھے, مینج ہو گئے, یہ مشکل ہوگا. آئینی اعتبار سے یہ واردات وفاق جو کر سکتی ہے صوبائی حکومتوں کو دبانے کے لیے آرٹیکل 232(1) صوبے میں امن و امان اور یہ جنگ جیسے حالات جو ہیں جو بھی آپ کے سامنے, صدر کے مشورے پر ایمرجنسی بھی نافذ کی جا سکتی ہے. ان کے پاس ایک بہت بڑا کارڈ ہے کہ جی بدامنی پھیل سکتی ہے, بغاوت ہے, جب پولیس اور سول کنٹرول ختم ہو جائے, صوبائی حکومت کہہ دے جی امن ہم بحال نہیں کر سکتے, تو صوبائی وفاقی حکومت ثبوت دے کہ یہ اپنا آئینی کام نہیں کر سکتے, تینوں شرائط پوری ہو, پھر وہ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں, ورنہ ایسے سیاسی انتقام سمجھاتا ہے. باقی عدالت سے غیر آئینی کروانا 26ویں ترمیم کے بعد تو آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں, پشاور ہائی کورٹ سے وزیر اعلیٰ کے ووٹنگ کے عمل کو بھی یہ رکوا سکتے ہیں. تو سوموار کو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے اس میں وفاق کی ایمرجنسی کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ایک بہت بڑا کارڈ ان کے ہاتھ میں ہے. اب تحریک انصاف کو ظاہر ہے فائدہ ہوگا, ان کی تحریک میں طاقت آ جائے گی, سیاسی بحران کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. اگر یہ ایمرجنسی لگائیں, ماحول جو بنا ہوا ہے اس میں, یہ DGSPR کی جو کانفرنس تھی اسے یاد رکھیں, یہ تسلسل تھا صوبائی حکومت پر الزامات کا, آنے والے وزیر اعلیٰ پر, کہ یہ آپریشن کی راہ میں رکاوٹ ہے, امن و امان کی راہ میں رکاوٹ ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں تو دیکھیں ابھی حافظ سعد کے گھر سے غیر ملکی کرنسی انہوں نے نکال لی کیونکہ وہ احتجاج کے لیے نکلا. یہ چاہتے تو سونے کے ہاتھی بھی نکال سکتے تھے. ویسے سہیل آفریدی کو جیسے راہ کا ایجنٹ بنا دیا کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے. اور ماضی میں MKM کے پاس بھی جناح پور کے نقشے نکالتے رہے, فاطمہ جناح پر غداری کی آپ کو پتہ ہے ثبوت نکالتے رہے. عمران خان کا تو ٹویٹر اکاؤنٹ ہی کہتے ہیں جیل اڈیالہ سے ہندوستان چلا رہا ہے. ابھی عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر میں جو مذاکرات سے 8 گھنٹے پہلے رانا ثناءاللہ نے راہ کا ایجنٹ کہہ رہا تھا,
بعد میں انہی کے گھٹنے پکڑ رہا تھا. تو یہ ان کی پرانی وارداتیں ہیں. لیکن اس وقت جو دیکھیں سب سے خطرناک حالات جو صوبے میں کالعدم تنظیموں کے خیبر پختونخوا میں تیرا میں جمرود میں باجوڑ میں ڈیرہ غازی خان میں یہ سارے محاذ کھلے ہوئے اندرونی سطح پہ. 3-4 دنوں میں شہادتوں کے اتنے بڑے نمبر ہم نے دیکھے. تو یہ ایمرجنسی لگانے سے تو عوام بالکل ظاہر مخالف ہو جائے گی, حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. اور طاقت کے ذریعے خیبر پختونخوا کو بھی دبانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا افغانستان کو. پھر بیوروکریسی کے جو لوگ ہیں پولیس ایف سی کے وہ بھی ظلم و ستم پر تیار نہیں ہوں گے. 9 مئی میں آپ نے پنجاب اور کے پی کا فرق دیکھا ہوا ہے, کلچر کے وہاں ڈیفرنٹ ہے. افغانستان پہ جو موجودہ حملہ ہے وہاں سے دیکھیں کنار میں ایک ضلع ہے سلطان, وہاں پہ پکتیکا اور زرزئی کے 2 علاقے ہیں, وہاں جہاں سے یہ حملے شروع ہوئے. اور اس کے بعد پھر ڈیورن لائن کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے بھاری جھڑپیں ہوئی ہیں. یہ جو ان کا نمبر 1 مارا گیا جس کی اطلاعات تھی دہشت گردوں کی, اس پہ سوشل میڈیا انٹرنل گروپس میں انہوں نے کچھ کالیں چلائی ہیں آڈیوز کے, وہ زندہ ہے ابھی. وہ سوائے وزیر مملکت کے علاوہ کسی نے اس کی وہ تصدیق نہیں کی. تو یہ سارے حالات میں آپ کے سامنے اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ اس میں ظاہر ہے خدا نہ خواستہ ایک وزیر اعلیٰ کو تو روک لیں گے لیکن فائدہ بھارت کو دے دیں گے. اس دفعہ تو بھارت لڑے گا بھی نہیں, وہ صرف اپنا اسلحہ اور مال دے کے تیل پھینکتا رہے گا, کشیدگی سے فائدہ اٹھائے گا. بھارت کا اس میں مفاد ہے. پاکستان تو خام خاص میں آپ کو پتہ ہے اپنے اقتدار کے لیے پاؤ گوشت کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. اور پھر ہمارا تو مشرق اور مغرب دونوں غیر محفوظ ہو جائیں گے. تو اس کا حل ان کے پاس موجود ہے. 2 قدم پیچھے ہٹ کے سہیل افریدی کو وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے دیں, اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹنی. ایسا وہ کوئی بڑا کام نہیں کریں گے کہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہوں. حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہوں گے معیشت سے اور ان کے اپنے جو کام ہیں. پنجاب میں دیکھیں کتنا بڑا احتجاج چل رہا ہے جس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اندر سے واردات ہے, ادارے کے اندر سے. جو 1 دن کا احتجاج تھا فیض آباد سے اسلام آباد تک 10 دن تک چلا گیا. اور یہ ذرائع کے دعوے ہیں کہ یہ اشفاق پرویز کیانی والا معاملہ ہے. ایکسٹینشن مدت ملازمت آپ کو پتہ ہے ریٹائرمنٹ کے قریب جو واردات چلتی ہے, اور یہ ان کے پاس آخری موقع ہے, یاد رکھیں. اور اس کے لیے باقاعدہ ایک نیا نام بھی سامنے آ رہا ہے. مجھے خیر وہ نام نہیں بتایا گیا, اور سچی بات ہے انہوں نے ذرائع نے تو کہا دعویٰ کیا کہ نمبر 1 اپنے دفتر سے نہیں نکلتے ان دنوں میں, لیکن ان کا اسکواڈ بھی بدلا ہے کافی, بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. لیکن اب ہفتے کے آپ دیکھیں ابھی آج 11 تاریخ کو 12 جو بار ایسوسیشنز ہیں لاہور میں ان کے وکلا کا بھی بہت بڑا اعلان کہ 26ویں ترمیم کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. 26ویں ترمیم کے بعد جتنے فیصلے ہیں وہ نہیں مانیں گے. یہ وکلا کی تحریک, اسے 2008 والی تحریک اپنے ذہن میں رکھیں, اشفاق پرویز کیانی والی, جس کے بعد مشرف کو جانا پڑا تھا. تو یہ وکلا کا معاملہ اگر یہیں سے شروع ہوا, پنجاب کا احتجاج چل رہا ہے, صوبوں کی جو صورتحال ہے, یہ افغانستان کا معاملہ, تو پھر جی کا جانا تو ٹھہرا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کسی وقت بھی جا سکتا ہے, لیکن ابھی جنگ اگر مل گئی تو پھر شاید مقبولیت ریٹنگ پھر بڑھ جائے. ابھی IMF میں ایک معاملہ ہے, محمد اورنگزیب جو IMF جا رہے ہیں ورلڈ بینک, یہ ابھی حالیہ آپ کو پتہ ہے اسٹاف لیول معاہدہ حتمی شکل اسے دینی ہے, اور 6 دن کے دورے پہ جا رہے ہیں وزیر خزانہ IMF. وہاں ورلڈ بینک سے, انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن سے, ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی اس سے ملیں گے. ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا ہندوستانی ہیں, اس سے بھی ملاقات ہے ان کی. جو اس کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے کرسٹینا جارجیو, اس سے بھی ملاقات ہے. ورلڈ اکنامک فورم میں بھی جائیں گے, بہت ساری جگہوں پہ ملاقاتیں, سعودیہ, امریکہ وغیرہ سے بھی. اب اس میں یاد رکھیں IMF نے بڑا ٹھیک ٹھاک رگڑا دیا ہے. یہ جو IMF ابھی تک بڑے آرام سے قرضہ دے رہا تھا کہ وہ ظاہر خطرہ تھا ایٹمی ہتھیار نہ بھیجنے کی, تو اب اچانک انہوں نے بازو مروڑنا شروع کیا ہے. یہ چونکہ IMF کا ایک وفد آیا ابھی 8 اکتوبر کو پاکستان کو, بدھ ہو کے گئے ہیں, بدھ والے دن ڈیٹا مانیٹری پالیسی چیک کی ہے انہوں نے, اور پھٹا پڑا ہے اس میں ایک بڑا اسکینڈل آ گیا سامنے کہ پاکستان سنگل ونڈو کے مطابق 5.5 سال میں انہوں نے $321 کی برآمدات وہاں سے باہر سے منگوائی. لیکن اسٹیٹ بینک کے جو بینکنگ چینل ہے اس میں صرف $291 ارب کی ادائیگی ہوئی. فرق دونوں کا کتنا نکلا؟ 30 ارب. اس کا کوئی ریکارڈ اسٹیٹ بینک میں نہیں. خاص طور پر یہ 2023, 24 اور 25 3 سالوں میں $11 ارب کا بنتا ہے فراڈ. یہ مطلب فراڈ ہی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ درآمدات میں دکھائی نہیں دی. وہ پاکستان ریونیو جو آٹومیشن لمیٹڈ ہے اس کا ایک 291 ارب جو نے دکھایا. اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ یہ ڈاٹا جو ہے وہ چونکہ ادائیگیاں کمرشل بینک کرتے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی, تو اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ ڈاٹا کا فرق ہے اعداد و شمار کا یا کوئی 2 نمبری ہوئی. 2 نمبری کیا ہو سکتی ہے؟ منی لانڈرنگ. یہ $11 ارب بہت بڑی رقم ہے. IMF کے فنڈ سے $4 ارب زیادہ. مطلب یہ آپ دکان میں جیسے مال منگوانا ہو نا تو آپ ریکارڈ میں لکھیں ہی نا, یا کم لکھیں, تو ظاہر ہے پھر اس سے ایک تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ نقصان ہے وہ کم ہوگا کہ آپ نے خریدا ہی کچھ نہیں, کہ باہر سے کوئی چیز ہی نہیں منگوائی. تو یہ زر مبادلہ بچانے کے لیے IMF ورلڈ بینک کو کہنے کے لیے دیکھیں نہیں ہمارا تو معیشت سنبھالی ہوئی ہے, اور رقم انہوں نے ادا یا تو کر دی, بینکنگ ریکارڈ میں رکھی نہیں,
اور غیر رسمی طریقے سے باہر مطلب منی لانڈرنگ کر کے انہوں نے بھجوا دی ہوگی، ظاہر ہے کرپشن کے ذریعے. جو واردات ان کی پرانی آپ کو پتہ ہے، کمپنیاں تو ہیں ان کی آف شور بہت ساری، تو یا تو یہ نکل گئے غیر قانونی طریقے سے $11 ارب. اب IMF یہ وضاحت مانگ رہا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ غلطی ہے یا فراڈ ہے. اب اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہو سکتی، یہ اسحاق ڈار بیٹھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، سرمایہ کاری رک جاتی ہے، قرض لینا مشکل ہو جاتا ہے. بڑی بڑی غیر ملکی کمپنیاں جو وہ آنا پہلے ہی نہیں آ رہی وہ ایسی چھوڑ جاتی ہیں. اسکینڈل آپ کو پتہ ہے حکومتی بدنامی کے سبب بنتے ہیں، تو بڑے مسائل ہیں ان کے لیے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. اب سوموار والے دن کیا ہوگا، حکومت کیا کرے گی، تحریک انصاف کیا کرے گی، اس میں اب بہت کچھ نظر آ رہا ہے. یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بڑی تیزی سے. اچھا 4 لوگ ہیں اس میں یاد رکھیں، فیصل کریم کنڈی کا بھائی بھی، احمد کنڈی بھی اس میں ہے، امیر مقام کا بھائی ہے ڈاکٹر عبداللہ جو لڑے گا الیکشن، اور فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی آپ کو پتا دلچسپی تو ہے ان کے بھائی کی بھی، تو وہ سہیل افریدی آپ کو پتا ٹاپ کینڈیڈیٹ. تو اب دیکھیں آرٹیکل 130(8) کے تحت ہوتا کیا ہے. گورنر کا اچھا اس میں آپ کو کردار بتاؤں، ہوتا اس کا کام صرف رسمی ہے. یہ جو استعفے کا معاملہ ہے نا، یہ لکھ کے جب بھیجتا ہے وہ اسے قبول کرے نہ کرے، مل گیا یہی کافی ہے. اس کی وہ اتھارٹی نہیں ہے گورنر کی کہ میں قبول نہیں کرتا ایسا. اور علی مین نے تو آن ویڈیو ریکارڈ بھی دیا ہوا ہے، مطلب بیان بھی دیا ہوا ہے اس پہ کہ وہ استعفے کو ڈیلے نہیں کر سکتا، مطلب مسترد نہیں کر سکتا، تھوڑا سا اس کو ڈیلے ادھر ادھر کر سکتا ہے 1-2 دن کا وقت، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. بلکہ بلوچستان اسمبلی کا ایک کیس تھا 1988 میں تھا یا 2022 میں، 2 کیس تھے کہ گورنر کا کردار صرف رسمی کردار ہے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ کا عہدہ جو خالی سمجھا جاتا ہے وہ ویسے ہی خالی ہے، اور گورنر نے صرف تصدیق کرنی ہے اس کی علی مین کے استعفے کی، جس نے کر لی ہے اس نے مان لی ہے. اس کے بعد تحریک انصاف کا پلان یہی ہے کہ سوموار والے دن جس طرح 2022 میں گورنر عمر چیمہ نے شہباز شریف کی حمزہ شہباز کی برتری اور ماننے سے انکار کیا تھا، اس کی چیلنج کیا تھا، تو اس وقت اسپیکر نے خود حلف اٹھوا لیا. تو اس وقت بھی ان کی اکثریت موجود ہے، تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس پوری صورتحال میں وہ پھر حلف اٹھوا لیں گے اس سے سہیل افریدی سے، پھر آئینی معاملات دیکھتے رہیں گے وہ. اب اس سارے معاملے میں دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کرتے ہیں. ان کے پاس بھی بہت بڑی آپ کو پتہ ہے گیم تو آخری ٹائم پہ مولانا بھی کر دیتا ہے. اپوزیشن کا کوئی بندہ وزیر اعلیٰ کے طور پر فی الحال تو ہے نہیں، اور 54 ووٹ ہیں اپوزیشن کے پاس. تحریک انصاف کے سارے نمبر پورے ہیں، انہیں اعتماد ہے کہ 92 کے 92 لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیں گے، بلکہ کریں 100 سے اوپر ہم چلے جائیں گے. تو تحریک انصاف تو چاہتی ہے کہ ایسی کوئی کھٹائی کا معاملہ نہ ہو، آرام سے منتخب ہو جائیں وزیر اعلیٰ. اور میرا بھی نہیں خیال کہ وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہی سہیل افریدی کہ چلو اسلام آباد چلو، اس میں تھوڑا وقت لگے گا. عمران خان نے بھی کہا ذرا ٹائم لیں، آرام سے پہلے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھائیں، کابینہ میں وہ لوگ لے کے آئیں جو 26 نومبر سے پہلے جنید اکبر کو لسٹ دی گئی تھی. عمران خان وہ تمام لوگ کابینہ میں دیکھنا چاہتے ہیں. تیمور جگڑا کا نام بھی ہے کہ اسپیشل ایڈوائزر شاید وہ آ سکتا ہے. باقی بھی اس میں آپ کو پتہ تگڑے مزاحمتی لوگ جو ہیں وہ لوگ آئیں گے. اور آپریشن کو روکنے کا بھی معاملہ اس میں دیکھیں، انہوں نے جو پلان ہے تحریک انصاف کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کوشش تو کر رہے تھے افغانستان سے رابطہ کریں. اب تو خیر جنگ کا معاملہ شروع ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. ان سے درخواست کریں گے یہ اپنے لوگوں کو یہاں سے لے جائیں، جو پیچھے رہ جائیں گے ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے، نہیں مانیں گے تو پھر آپریشن کریں ان کے خلاف. لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اب وہ پتہ نہیں لوگ اپنے لے کے جاتے ہیں یا اور بھیجتے ہیں. یہ معاملہ تھوڑا سا بڑا ٹیکنیکل ہو جائے گا. اب آپریشن کے لیے کس طرف صورتحال جائے گی یہ اب تحریک انصاف نے بھی شاید سوچا نہیں ہوگا، یہ ہو سکتا ہے نہیں. اور اس میں میرے لیکن دیکھیں سب اچھا نہیں چل رہا، یہ یاد رکھیں. حالات کنٹرول سے واقعی باہر ہیں. یہ بالکل وہی 12 اکتوبر 29 سال پہلے والا پرویز مشرف کی فوجی بغاوت کا دن. آج دیکھیں 12 اکتوبر ہے نا، اور اب ان کا تو 13 تاریخ کو وہ وزیر اعلیٰ کا ہے، لیکن 12 اکتوبر مجھے بڑی چیز رہا. میری آنکھوں کے سامنے 111 بریگیڈ اسلام آباد گئی تھی اور نواز شریف کی حکومت اتری تھی، مٹھائیوں کی دکانوں میں رش لگی ہوئی تھی. آج بھی یاد ہے مجھے. 29 سال ہو گئے، 29 ہی ہوتے ہیں، 29 ہی ہو گئے. بدقسمتی دیکھیں کہ جو لوگ یہ وارداتیں بھگت چکے ہیں، نواز شریف خاندان آج انہی وارداتوں کا حصہ ہیں. ووٹ کو عزت دو دینے والے بوٹ کے ساتھ لٹکے ہوئے تسموں کی طرح انہیں. اور پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے. وہ بھی دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب کے ساتھ جو کیا، آپ کو یاد ہے تاریخ جو پڑھتے ہیں کہ شیخ مجیب کا مینڈیٹ نہیں مانتا تھا، کہتا ٹانگیں توڑ دوں گا، ڈھاکہ اجلاس نہیں مانوں گا. اور پھر اس کا نواسا آج دیکھ لیں جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ. انہیں کوئی ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا سعد رضوی کی ویڈیو گولیاں سے دکھا رہا تھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کے کچھ لوگ ہنس بھی رہے تھے، تو نون لیگ کے بھی لوگ ہنس رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی، تو کچھ عرصے بعد یہ اس طرح رو رہے ہوں گے. یہ ایک چکر ہے. بل اللہ تعالیٰ رحم کرے، دعا کریں اللہ سے، اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور ان تمام فتنے فسادوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.